बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जा रहा था। वो दुरूद पढ़ भी रहे थे, सलाम पूछने जा रहा था, सलाम पढ़ भी रहे थे और उसको हम सुन भी रहे थे। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमनवालहू हमारा इस जमा होना और दुरूद को सलाम को पढ़ना कबूल फरमाए और इसका सवाब अल्लाह जल्ल जलालहू हमारे तमाम मशाइख सिलसिले चिश्तिया, सादिरिया, इमदादिया, कादरिया, नक्शबंदिया, शहरबंदिया के हमारे मशाइख को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। और इसके साथ साथ चूँकि हम इस जामिया में रहकर काम कर रहे हैं, इस वजह से जामिया के बानी मुबानी मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना हुसैन साहब, मौलाना सईद साहब, मौलाना शकील साहब, मौलाना इस्माइल कोटा साहब वगैरह जो हजरात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी ये सवाब पहुँचाकर उनके कब्रों को ठंडा करे, उनके कब्रों को नूर से पूर फरमाए। आज इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि फरिश्ते उनके पास के नूर के साथ अनवारात को बरक़ात को लेकर जा रहे होंगे तो अपने कब्रों में खुश हो रहे होंगे कि चलो हमारे मदरसे में ये होता है। बहरहाल आज तो अभी सिर्फ अपने दुरूद के मुताबिक चुना कि जो पहला दिन है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को भी इसी तरीके से हर जुमा को दुरूद व सलाम की मजलिस होती रहेगी और उसके बाद जो वक्त मिलेगा उस वक्त में हर शेख की फ़ज़ाइल दुरूद है वो फ़ज़ाइल दुरूद भी पढ़ी जाती रहेगी। इस वक्त चूँकि फ़ज़ाइल दुरूद हम नहीं पढ़ रहे हैं और दुरूद का वक्त भी हो रहा है, दो चीज़ें इसमें मैं बयान करना चाह रहा हूँ, अभी आप हज़रत को बताना चाहता हूँ। और वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा के दिन में एक साथ रखी है, एक घड़ी रखी है और उस घड़ी की फजीलत ये है कि जो मांगो अल्लाह जल्ल जलालहू व मांगने वालों को अता फरमाते हैं। अब आप यहाँ पर सवाल करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, बहुत सारे मुबारक औक़ात आते हैं, लैलतुल क़द्र भी है और उसके अलावा भी दूसरे मुबारक दिन आते हैं और उस मुबारक दिनों में या वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। खुद कुरान पाक में फरमाया वदऊनी अस्तजीब लकुम, मैं वही कह रहा है कि मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला तो देता है, लेकिन फ़र्क क्या है? तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों से जब हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। कबूल करने का क्या मतलब है वो मैं अभी आप हज़रत को बताऊँ। एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह तबारक व तआला बुलाएगा और बुलाने के बाद कहा कि ये बंदा तूने ये दुआ की थी, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया और तूने जो मांगा था वो दे दिया। तूने दूसरी दुआ की थी, वो दुआ भी मैंने कबूल की, लेकिन उसमें तूने जो मांगा था वो नहीं दिया। उसकी जगह पर एक बहुत बड़ी मुसीबत तेरे पास आ रही थी, बहुत बड़ी परेशानी तेरे ऊपर आ रही थी। इस दुआ की बरकत से मैंने उस परेशानी को हटा दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला बताएंगे कि बंदे तूने दुआ की थी और मांगा था, मांगता रहा और मैं कबूल करता रहा और उसका बदला मैंने तुम्हें दुनिया में कुछ नहीं दिया, वो सारी दुआओं को मैंने अभी कबूल कर रखी है और सारा स्टॉक यहाँ पर जमा है और इसके बदले में तुम्हें जन्नत की ये नेमतें दी जा रही है, ये नेमतें दी जा रही है, ये नेमतें दी जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला हर दुआ पर उसको जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा और बतलाएगा। हदीस पाक में आता है, जाहिर बात है कि बंदा खुश हो जाएगा कि दुनिया में अगर दुआ कबूल हुई होती तो घर मांगा होगा, गाड़ी मांगी होगी और कुछ मांगा होता तो वो दुनिया तक ही था, बाद में तो कुछ है नहीं। और अब जो जन्नत में मिल रहा है वो तो हमेशा हमेशा कभी ख़त्म होने वाला नहीं, वो नेमत तो साथ में आने वाली है। हदीस में आता है कि वो बंदा उस वक्त ये तमन्ना करेगा कि काश कि मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती, आज मुझे जन्नत में मिल जाता तो इतना अच्छा होता। हम तो ये समझते हैं कि दुआ कबूल होने में हमें जो मांगे वो मिल जाए, बस तभी हम समझते हैं कि दुआ कबूल हुई।
حالانکہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو اللہ سے مانگا ہے اللہ نے پسند کر لیا، اللہ نے دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کس نوعیت کا ہے، یہ میرا بندہ کس قسم کا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چھوٹا بچہ ماں سے آئس کریم مانگتا ہے، ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن آئس کریم کی جگہ پر اس کو چنا دے دیتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتی کہ اگر اس کو میں نے ابھی آئس کریم دیا تو وہ بخار ہو جائے گا اس کو۔ تو اللہ جل جلالہ سے ہم تو مانگتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی بھی مانگتے ہیں کہ جس کے آنے کے بعد ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو اگر میں نے جو مانگا ہے وہ دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے، غلط راستے پر چل پڑے، غلط چیز پر چل پڑے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور ماں جیسے آئس کریم کی جگہ پر کیا ہے اس کو چنے یا دوسری چیزیں دیتی ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہاں، بعض مرتبہ دعا قبول نہیں بھی ہوتی ہے تو اس کاموں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ بہرحال پھر بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود کہا ہے، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو بات چل رہی تھی اس کے اوپر کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، اور اس گھڑی بہت لمحہ سیکنڈ 2 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے، اور وہ اس میں جو بندہ جو مانگتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی جو مانگو وہی ملے گا، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی نہیں کریں گے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرتضی نے سنایا تھا ایک مرتبہ کہ کسی عورت نے سن لیا کسی تقریر میں کسی جگہ پر کہ بھائی جمعہ کے دن ایک ساعت ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگو ملتا ہے۔ عورت ہوتی ہے، اس نے بہت بڑا پتھر کہیں سے لائی، اور جمعہ کے دن صبح صادق سے لے کر وہ بیٹھ گئی، سونے کا کر دے، سونے کا کر دے، سونے کا کر دے، تھوڑی دیر ایک ہی سیکنڈ کی تو بات ہے، سونے کا کر دے، سونے کا کر دے، سونے کا کر دے، سونے کا کر دے کرتی رہی۔ وہ دن گزر گیا لیکن سونے کا نہیں ہوا۔ وہ ناراض ہوئی، اور اس نے کہا کہ ناراض ہونے کے بعد کہا سونے کا نہیں کرتا تو پھر لوہے کا کر دے، اور بے نے وہی ساتھ تھی جس میں اس نے کہا، اور وہ پتھر لوہے کا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ہوتی ہے، وہ کس وقت ہوتی ہے اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ سمجھنا جیسے لیلۃ القدر ہے، بہت بڑی قیمتی رات ہے، لیکن کون سی رات ہے، کس وقت آتی ہے، کون سے عشرے میں آتی ہے، کس وقت ہے، اس میں آپ حضرت جانتے ہیں بہت۔ اور اس میں بھی یہی بھید ہے کہ اگر ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی رات ہے تو پھر ہم اسی رات میں عبادت کر دیں اور بقیہ میں گلہ مار دیں۔ سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہے، اس لیے وہ ٹائم نہیں بتایا۔ حضرت شیخ نور مرتضی نے اس حدیث میں بتایا کہ جمعہ کے دن زوال سے لے کر امام خطبہ سے فارغ ہو وہاں تک، سمجھنا ہے نا؟ اور دوسرا عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اگر یہ 2 وقت کا آدمی اہتمام کر لے تو 35 قول کے مطابق وہ گھڑی اس کو مل جاتی ہے۔ حضرت شیخ کو ہم نے دیکھا بھی کہ جمعہ کے دن زوال سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور نماز سے فارغ ہونے تک مسجد میں عبادت میں لگے رہتے تھے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد مسجد میں اعتکاف میں ہو جاتے تھے، اور مغرب تک حضرت کیا اعتکاف میں رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور یہ گھڑی اس میں آتی ہے، اور اس گھڑی میں اگر ہم درود پڑھ رہے ہو اور وہ گھڑی آ گئی تو واہ واہ، کتنا بڑا فضل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول درود ہم سے پڑھا گیا۔ بہرحال تو یہ مغرب کا جو وقت ہے اس میں یہ ہوتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو
تو وہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے. تو راوی نے اشکال کیا کہ مغرب کے بعد ابھی یہ جو وقت ہے یہ تو مکروہ وقت ہے، اس میں تو کوئی نوافل ہے نہیں، پھر کیسا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، ہم لوگ آتے ہیں اور 10 منٹ 15 منٹ مسجد میں جماعت کا انتظار کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ کے یہاں ہم چونکہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی جو فضیلت، نماز پڑھنے کا جو ثواب، وہ ہمیں ویسے بھی لکھتے رہتے ہیں، تو ہم نماز میں شمار ہوتے ہیں. وہ اسی وجہ سے مسجد میں جا کر بات چیت کرنا یا ادھر ادھر گپ شپ گپے شپے لگانا یہ بند کر کے یا تو کچھ پڑھنا چاہیے، اور اگر کچھ نہ پڑھے تو چپ چاپ بیٹھا رہے، نماز کا انتظار کرتا رہے. تو نماز پڑھنے کا، فرض نماز پڑھنے کا جو ثواب ہوگا وہ صرف انتظار میں ملے گا. تو عصر کے بعد مغرب کی نماز کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا ہے؟ نماز کا ثواب ملے گا. وہ گھڑی آئے گی اور اس گھڑی میں کوئی دعا مانگنا ہی ضروری نہیں. اگر ہم ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے شاعر ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں مالداروں کے پاس اور مالداروں کے پاس جا کر اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں، ویسے ہیں، ویسے ہیں، اور اس تعریفوں کو سن کر ہی وہ اس کو احانت کر دیتا ہے. جب دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ کیا ہوگا. بہرحال یہ مبارک وقت ہے جو ہمیں سنبھالنا چاہیے. آج ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے، باہر کیا بیت رہی ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کے سب ہمارے بدعمالی کی وجہ سے ہے، اللہ کے ڈر کو چھوڑنے کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی اور اپنا وقت اللہ کے ساتھ لگا لیا، اپنا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پر فضل اور کرم فرمائیں گے. دوسری بات جو آج میں آپ حضرات کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے عبادتیں کی اور کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری عبادتیں کیسی ہے اور اس عبادت میں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری عبادت واقعی میں وہ عبادت ہے بھی کہ نہیں، قبول ہونے کے قریب ہے بھی کہ نہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن بے توجہ سے پڑھتا ہے، صحیح طور پر نہیں پڑھتا، تو کوئی نماز لوٹا کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، چل لے کر جاتے نہیں نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے نماز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہر نیکی اس نیکی کے لیے قبول ہونے کی، قبولیت کی امید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن رد ہونے کا بھی احتمال ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے، سمجھنا نہیں. لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں صرف اور صرف قبولیت ہی قبولیت ہے، رد کا سوال ہی نہیں ہے. کسی طریقے سے، کسی حالت میں بھی، کس طریقے سے بھی درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کو قبول فرما لیتے ہیں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھ لینا چاہیے اور دعا کے اخیر میں بھی درود پڑھ لینا چاہیے. اس وجہ سے کہ اب درود پڑھا، پھر دعا کی، پھر درود پڑھا، تو گویا کہ تمہاری دعا کے اوپر درود کا کور ہو گیا، سمجھنا گیا. اور درود تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے ہی والے ہیں، تو وہ درود کے ساتھ جو دعائیں لگی ہوئی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے. اور مثال میں یہ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں چنے ملتے ہیں جس چنے کے اوپر مٹھاس اور مٹھائی لگی ہوتی ہے، وائٹ میٹھے چنے نہیں دیکھے جی. میٹھے چنے کو کھائے تو یہاں تو بالو شاہی اور پتہ نہیں بڑھیا بڑھیا مٹھائی ملتی ہے، تو پہلے ملا کرتے تھے، سمجھ میں نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کو اگر چنے دیے جائیں تو وہ چنا کھانے کے لیے راضی نہیں ہوگا، اسے پسند نہیں آئے گا، لیکن یہ میٹھے چنے اس کو دے دو تو تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ،
اس میں سے صرف وہ مٹھائی چھیل کر چنا پھینک کر مٹھائی کھا رہا ہو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ چنے کے ساتھ ہی کھا لے گا وہ۔ تو حضرت دانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے دعا کے آگے، دعا کے پیچھے، دعا کے درمیان میں بھی ہم درود پڑھنے کا اگر اہتمام کریں گے تو درود تو قبول ہی ہے، تو درود کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم ان کو آئندہ بھی اسی طریقے سے جمع ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں۔ جمعہ کے دن تو انشاءاللہ یہ درود کی مجلس ہوگی، اور سنیچر سے جمعرات تک تصوف کی کوئی کتاب ہے جس میں تصوف کے جو مضامین ہیں، تصوف کیا ہے اور کس طریقے سے ہے، اس کے متعلق تفصیلات حضرات کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ 10 منٹ پہلے انشاءاللہ ختم کر لیں گے، اس وجہ سے کہ جس کو اپنے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے، جہاں جانا ہے وہ بھی جائیں، اور جن کو نہیں جانا ہے وہ 10 منٹ کیا ہے دعا وغیرہ میں لگائیں۔ تو ابھی تو جمعہ کا دن ہے، غروب کا وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی مل جائے، اس وجہ سے دعا میں لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔